मैं अभी घर में दाखिल ही हुई थी कि जब मेरी बेटी रोते हुए मेरे सीने से लग गई थी। मेरा दिल दहल उठा था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो रोती हुई बोली, अम्मा अब्बा ने कमरे में आके मेरी सारी किताबें फाड़ दी। इनका कहना है कि वो मेरी शादी करवाएंगे। अम्मा आपने कहा था कि आप मुझे आला तालीम दिलवाएंगी, पढ़ने के लिए मुझे शहर भेजेंगी, लेकिन अब्बा बोल रहे हैं कि मेरी शादी कर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है। मैंने बड़ी मुश्किलों से वो किताबें खरीदी थी और अब्बा ने बिना सोचे समझे सारी किताबें फाड़ दी। अपनी बेटी की बात सुनकर मैंने हैरान होकर इसे देखा था। भला वो क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही घर का दरवाज़ा एक बार फिर खुला था और मेरे शोहर अंदर दाखिल हुए थे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मुझे मेरी बेटी से अलग किया था और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले थे कि किसकी इजाज़त से इसने किताबें खरीदी थी। मैंने पिछले साल ही मना कर दिया था ना कि अब बस यही तक तालीम हासिल करनी है, ये आगे नहीं पड़ेगी। कॉलेज में दाखिला किसने करवाया इसका? जबकि मैं बोली थी क्या हो गया आपको, इसने इतने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास किया है, कौन सा वो शहर पढ़ने जा रही है, गाँव के ही कॉलेज में दाखिला ले रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही मेरे शोहर बोले, बस बहुत हो चुका है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया और जितना मेरे घर में रहना था रह चुकी है। मैंने बात की है इसके रिश्ते की, कल या परसों वो लोग इसे देखने के लिए आएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है वो लोग राज़ी हैं। अब ज़्यादा तुम तमाशा ना करो और अपनी बेटी को भी अच्छे की तरबियत दो। इस तरह मेरे ख़ानदान में लड़कियाँ तालीम नहीं लेती हैं। जितना पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ और ये रोना धोना इसको कहो रुखसती के वक्त करे। अब जाकर मुझे पानी दो। जबकि मैं अपने शोर को सिर्फ खामोश नज़रों से देखती रह गई थी। मेरी बेटी रोते हुए कमरे में जा चुकी थी। मेरे शोहर अब बोलकर चारपाई पर बैठ गए थे। मेरा पूरा दिमाग घूम गया था। वो क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहती थी। इनके ही ख़ानदान में दो लड़कियों की जल्दी शादी की वजह से मौत हुई थी और ये मंज़र मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था। वो मज़ीद कहते इससे पहले ही मैं दहाड़ कर बोली थी, एक बात अपने जहन में बैठा लें काशिफ, मैं मार जाऊंगी लेकिन अपनी औलाद को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है, बस बहुत हो चुका है। आपने तो आज इसकी किताबें फाड़ दी। अगर आपने आइंदा इसके साथ कुछ भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये कहते ही धनधनाती हुई अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इसका रोना मेरा कलेजा जला चुका था। मैं अंदर आई तो वो ज़मीन पर बैठी किताबों को सीने से लगाए सिसक सिसक कर रो रही थी। इसे पढ़ाई का बेहद शौक़ था। मैं फ़ौरन इसके पास गई थी, फटी हुई किताबें एक तरफ की थी और इसे अपने सीने से लगा लिया था। जबकि वो सिसकते हुए बोली, अम्मा मैं अब्बा से क्या मांगती हूँ, आज तक मैंने इनके सामने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रखी, कभी इनसे किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की, फिर वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 17 साल। वो मेरी अभी शादी इतनी जल्दी करना चाहते हैं। वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही मैंने इसका चेहरा थामा और इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ अभी ज़िंदा है। मैं तुम्हें अजाब में नहीं झोंकूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगी। मुझे तुम बहुत अजीज़ हो। मेरा जुमला अभी ठीक तरह से मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला था और अचानक मेरे शोहर ने आते साथ ही मुझे मेरे बालों को सख्ती से थाम लिया था और मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए थे। मेरी बेटी भी चीखती हुई बाहर आई थी, जबकि वो मुझे ज़मीन पर धकेल कर बोले, खबरदार तूने मेरी बेटी का दिमाग ख़राब किया तो आग लगाकर मार दूंगा, तुझे और इसको भी ख़त्म कर दूंगा अगर ये मेरे ख़िलाफ़ गई। मेरी इज्जत है गाँव भर में, मैं करवाऊंगा इसकी शादी जल्दी मेरे ख़ानदान की। हर लड़की की शादी 17 साल की उम्र में हो चुकी है, ज़्यादातर शादियां 15 साल की उम्र में हुई हैं। सिर्फ तेरी ज़िद की वजह से मैंने 2 साल मज़ीद बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो और तू कल तैयार रहना,
ورنہ بنا شادی کیے ہی تجھے اس گھر سے رخصت کر دوں گا، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہی میرے شوہر گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں بالکل سن ہو کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ میں کتنا بھی رو لوں، کتنا بھی ان کے پاؤں پکڑ لوں، وہ مر جائیں گے، لیکن اپنی بیٹی کی شادی ہر حال میں کر کے ہی رہیں گے۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے گزار دیے تھے اور پھر ہمت کر کے سر اٹھا لیا تھا۔ سامنے ہی دہلیز کے پاس کھڑی میری بیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا رونا میرا دل چھلنی کر رہا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بس بہت ہو چکا، بہت کر لی اس آدمی نے اپنی من مانی، اور بہت کر لیا میں نے اور تم نے برداشت۔ اب بس ہو چکی ہے میری، میں تمہیں اس طرح برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اب طے ہے کہ تم یہاں سے جا رہی ہو۔ جبکہ وہ مجھے پریشان نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب امی؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اس کا چہرہ ایک بار پھر تھاما، اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کے اندر لے آئی تھی۔ اسی کے سامنے میں نے ایک کپڑا بچھا کر کچھ کپڑے رکھے تھے، اس کی تعلیمی انسداد وغیرہ ایک فائل میں جمع کر کے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع رکھے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے اس کو دیے تھے، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اب تم یہاں سے جا رہی ہو، تم شہر جاؤ گی، اپنے لیے خود ٹھکانہ تلاش کرو گی اور وہاں پر اپنا ایڈمیشن لو گی۔ کچھ روز بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، یہ نمبر تم اپنے پاس رکھو۔ میں نے فوراً ہی ایک پرچی پھاڑ کر اپنی بہن کا نمبر اس میں لکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جب تم اچھی جگہ پہ رہنا شروع کر دو اور کالج میں ایڈمیشن لے لو، تب تم مجھ سے رابطہ کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، اماں میں آپ لوگوں کے بغیر وہاں کیسے رہوں گی؟ میں تو کبھی شہر گئی ہی نہیں، یہ ممکن نہیں اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے حوصلہ دینے والے انداز میں بولی، نہیں نجمہ، اگر آج تمہیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو تمہیں یہاں سے قدم نکالنا پڑے گا، ورنہ تمہارا بھائی کسی بھی جواری یا نشئی سے چند پیسوں کے بدلے میں تمہاری شادی کر دے گا، اور میں تمہیں مرنے کے لیے نہیں بیاہ سکتی۔ تم نے دیکھا نہیں تمہاری 2 کزن کس طرح موت کی وادی میں گئی ہیں؟ یہاں پر سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، اماں پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ابا آپ کو جان سے مار دیں گے۔ میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، تب بھی میں سارے معاملات سنبھال لوں گی۔ تم جاؤ، تمہارے ابا ابھی ڈیرے پر گئے ہوئے ہیں، تم سیدھا بس اڈے پہ جانا اور شہر والی بس میں منہ چھپا کے بیٹھ جانا۔ میں تمہارے ابا کو کسی بھی طرح اڈے پر پہنچنے نہیں دوں گی۔ شام 7 بجے تمہاری گاڑی نکلے گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی اماں، بہت مشکل ہو جائے گی، ہم ابا سے بات کریں گے۔ لیکن میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، اب بات کرنے کا وقت نکل چکا ہے، تمہارا باپ انسانیت کھو چکا ہے، اسے صرف اور صرف اب لوگوں کی باتیں اثر کر رہی ہیں۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنی عزت سے پیار کرتا ہے۔ دفع کرو اس شخص کو اور جاؤ، تم خدا کے لیے جاؤ۔ جبکہ وہ روتے ہوئے اچانک میرے گلے سے لگ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں اپنا بہت خیال رکھنا، میں ضرور لوٹ کے آؤں گی اور آپ کو ایک دن پوری عزت کے ساتھ یہاں سے لے کر جاؤں گی، خدا حافظ۔ جبکہ میں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر خدا حافظ بول چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میں کتنی بڑی مشکل اپنے لیے کھڑی کر چکی ہوں۔ وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی اور میں روتے روتے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بہت دعائیں مانگ کر اپنی بیٹی کو گود میں لیا تھا۔ شادی کے پورے 5 سال بعد میری نجمہ پیدا ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں میں نے اور میرے شوہر نے مٹھائی بانٹی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میرے شوہر کی نیت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے بیٹے کی چاہت نے برباد کر دیا تھا۔ اس کے منہ پر صرف ایک ہی بات ہوتی تھی، مجھے بیٹا چاہیے۔ اس عورت نے مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے ایک بیٹی کے؟
जो मुझे सिर्फ कंगाल करके अपने शोहर के घर जाएगी। मैं अपने शोहर को बहुत समझाती थी कि बेटियां रहमत होती हैं, इनके बारे में ऐसे नहीं कहा जाता। वो अपने नसीब का लेकर पैदा होती हैं और वो अपने नसीब का ही लेकर अगले घर जाती हैं। मगर वो हमेशा दिल दुखाने वाली बात ही करते थे। जैसे जैसे मेरी बेटी होश संभालने लगी थी, वो अक्सर मुझसे रोते हुए पूछती थी, अम्मा अब्बा मुझसे ऐसे क्यों बेजार होते हैं, क्यों मुझे जलील करके अपने पास से भगा देते हैं। मेरी सहेलियों के अब्बा तो इन्हें हमेशा सीने से लगाए रखते हैं, माथे पर प्यार करते हैं, लेकिन मेरे अब्बा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और मेरे पास इन बातों का जवाब ही नहीं होता था कि भला मैं इस नासमझ बच्ची को क्या कहूँ कि तुम्हारा बाप बेटे की चाहत में अंधा हो चुका है। मैं सिर्फ इसको इतना ही समझाती थी कि वो बाहर रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं, इसीलिए हर वक्त गुस्सा इनकी नाक पे बैठा रहता है। तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो और जितना हो सके अपने अब्बा से दूर रहना सीखो। मेरी बातें सुनकर वो बहुत मायूस होती थी, लेकिन क्या करती, धीरे धीरे इसको समझ आना शुरू हो गया था कि ये दुनिया बहुत जालिम है और इसका बाप इन सब का सरबराह है। अभी मुझे वहाँ बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी जब अचानक घर का दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरे लबों से बेख्तियार एक ही दुआ बरामद हुई थी, है मौला मेरा शोहर अभी लौट कर ना आया हो। मगर इस वक्त मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी। घर में दाखिल होने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शोहर था। वो बुलंद आवाज़ में बोले, फरखंदा बात सुनो मेरी। जबकि मैं सहम कर बाहर की तरफ देखा था और अल्लाह का नाम लेकर खड़ी हो गई थी। अपने चेहरे पे आया हुआ पसीना मैंने फ़ौरन साफ किया था और ख़ुद को संभाल कर बाहर की तरफ बढ़ी थी। मैं जैसे ही बाहर आई, वो मुझे देखते हुए बोले, मेरी रिश्ते वालों से बात हो चुकी है, वो लोग रात में ही आ रहे हैं। अपनी बेटी को अच्छी तरीके से समझा देना, इनके सामने किसी भी किस्म का तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुमने भी कुछ उल्टा सीधा भी किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि इनकी बात सुनकर मेरा दिल सहम गया था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि इनको बता दूं, जिसके लिए आप रिश्ता मंगवा रहे हैं वो घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, बस खामोश रही थी। वो हुक्म जारी करके जा चुके थे। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। शाम के साए फैल चुके थे। तकरीबन 7 बजे मेरे शोहर घर लौट आए थे। काफ़ी सारा सामान लेकर आए थे। मैं बरामदे में ही बैठी हुई थी, मेरे पास सामान रखते हुए बोले, कुछ घंटों बाद वो लोग आ जाएंगे, तुम अच्छे तरीके से इनके सामने ये नाश्ता सजाना और हाँ, चाय अपनी नजमा से ही बनवाना। मैंने उनके सामने नजमा की बहुत तारीफ़ें की हैं कि इसे घर का एक एक काम आता है। तुम भी इनके सामने यही कहना। जबकि मेरा दिल अब ऐसा लगता था जैसे धड़कना भूल चुका हो। 1 घंटे बाद रिश्ते वाले आने वाले थे और मेरे पास लड़की मौजूद नहीं थी। अब मुझे खौफ आने लगा था। एक लम्हे के लिए दिल में एक ख्याल पैदा हुआ था कि मैंने काफ़ी जल्दबाजी मचा दी है। मुझे यकीन था कि अब बस भी निकल चुकी होगी। मैं सिर्फ अब अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी कि मुझ पे आने वाली मुसीबत को टाल दे। मेरे रब हमारे लिए आसानियाँ फरमा। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था और ठीक 8 बजे घर का दरवाज़ा बज उठा था। मेरे शोर खुश होकर बाहर की तरफ बढ़े थे, जबकि उन्होंने मुझे भी साथ आने की तलकीन की थी। मैं घबराई घबराई इनके साथ ही दरवाजे तक पहुंची थी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी, औरत और एक नौजवान लड़की मौजूद थी। वो लोग सलाम दुआ करके घर के अंदर आ गए थे। इन्हें चारपाई पर बैठा दिया गया था, जबकि मेरे शोहर इनके आदमी से बहुत खुश इखलाकी से बात कर रहे थे। इन दोनों को देख के साफ पता चल रहा था कि बरसों के जान पहचान है। मेरा दिल मज़ीद परेशान हो गया था। अगर इन लोगों के सामने मैंने अपने शोहर को बताया कि मैं पहले ही नजमा को गाँव से भगा चुकी हूँ तो कितनी बदनामी होगी। ये सोच आते ही मेरा दिल मज़ीद परेशान हो गया था। न जाने क्यों मुझे अब अपनी जल्दबाजी पर अफसोस होने लगा था। कुछ देर बाद मेरे शोहर मुझे देखते हुए बोले, जो नजमा को बुला के लेके आओ, वो भी इनसे मुलाकात कर लेगी।
اس سے کہو اچھے والی چائے بھی بنائے۔ آپ کو معلوم ہے میری نجمہ چائے بہت اچھی بناتی ہے۔ وہ خاتون کو دیکھتے ہوئے خوش اسلوبی سے بولے تھے، جبکہ اب میں ایک گہری سانس لی تھی۔ میں کب تک خاموش رہتی؟ مجھے بتانا تو تھا ہی، اس لیے میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، نجمہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا مطلب، کہاں ہے؟ نجمہ اندر ہی ہے نا، بلاؤ اسے۔ جبکہ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نجمہ کو میں نے بھگا دیا ہے، میری بچی یہاں سے چلی گئی ہے، میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی میں اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہوں۔ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہی ہو؟ جبکہ میں بے اختیار بولی تھی، مجھے معلوم ہے میں کیا بول رہی ہوں اور میں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے شہر بھیج دیا ہے۔ میں نے بھی بے اختیار سامنے بیٹھے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اگر ہمیں بے عزت ہی کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ کاشف صاحب یہ اچھا نہیں ہوا۔ وہ مرد میرے شوہر کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا تھا اور گھر سے چلا گیا تھا، جبکہ میرے شوہر ان کے پیچھے پیچھے تک گئے تھے، صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ لوگ نہیں رکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر پلٹ کر میرے پاس آئے تھے۔ میں کچھ سمجھتی یا کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا تھا اور میرے بالوں کو کھینچتے ہوئے بولے، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نجمہ کہاں پر ہے؟ جبکہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرائی تھی۔ بھگا دیا میں نے اپنی بیٹی کو، تمہارے عذاب جیسی قید سے میں نہیں رہے گی وہ، یہاں پر میں نہیں مرنے دوں گی اپنی بیٹی کو۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا تھا اور خود کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ پورا کمرہ، کچن، باتھ روم، ہر جگہ انہوں نے تلاش کیا تھا، مگر نہ نجمہ کو ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی تھی۔ وہ پلٹ کر واپس میری طرف آئے تھے اور میرا بازو سختی سے تھام کر مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اس عمل پر تمہیں معاف کر دوں گا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سنسار کرواؤں گا تمہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو بھگانے کی؟ خدا کی قسم اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اسے بھی بھرے گاؤں کے سامنے آگ لگا دوں گا۔ جبکہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، مجھے مارنا ہے مار دو، میری بیٹی کے بارے میں اگر تم نے الٹی سیدھی بات بھی کہی کاشف، خدا کی قسم تمہیں بھی میں زندہ گاڑ دوں گی۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ اچانک انہوں نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تجھے اب موقع ہی نہیں دوں گا کہ تو کسی بھی حق سے مجھ سے اب بات کرے۔ میں کاشف رحمان اپنے پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جبکہ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، میں بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہر چیز کی توقع کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے، لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے، لیکن مجھے بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے طلاق ہی دے دیں گے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے دھکیل چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مار جاؤ تم، یہ دروازہ کبھی تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیا تھا، جبکہ میں نے بے اختیار دروازے کی طرف پلٹی تھی اور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی، دروازہ کھولو، مجھے میرا سامان دینا ہے، مجھے بھی نہیں رہنا تمہارے جیسے ظالم شخص کے ساتھ جسے اپنے اولاد کی بھی فکر نہیں۔ تم ایک گھٹیا ترین شخص ہو۔ دروازہ کھولو، مجھے میرے کپڑے لینے ہیں، پیسے لینے ہیں۔ مگر اندر سے ایک چلاتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، دفع ہو جاؤ تم، ورنہ خدا کی قسم باہر آ کر جان سے مار دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ جتنا غصہ اس وقت میرے شوہر کو آیا ہوا تھا، میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں فی الحال یہاں سے چلی جاؤں۔ میں سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف راہ لی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ زندگی کے 25 سال میں نے اس آدمی کے ساتھ گزارے تھے، لیکن بدلے میں سوائے رسوائی کے مجھے اور کچھ نہیں ملا تھا۔
میں مانتی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے میری بیٹی کو اس طرح نہیں بکانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی بیٹی کو مرنے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ ایک ماں کا فرض ہوتا ہے اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، اور میں نے بھی حفاظت ہی کی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو میرا بھائی اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا تھا۔ میں یکدم زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولا، کیوں آئی ہو اپنی اس گندی شکل کو لے کر ہمارے گھر؟ شرم نام کی تم میں کوئی چیز نہیں ہے؟ تم نے اپنی ہی بیٹی کو بھگا دیا، سارے معاشرے میں تم نے ہمارا نام خراب کیا۔ نجمہ ہماری بھی کچھ لگتی تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ جبکہ میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کر دیا، وہ میری بیٹی تھی، میری مرضی میں کچھ بھی کروں۔ جبکہ وہ مجھے باہر دھکیلتے ہوئے بولا تھا، تو یہ میرا گھر ہے، میری مرضی میں کچھ بھی کروں، تمہارے لیے اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں جسے طلاق ہوئی ہو، صرف ایک تم ہو جس نے یہ دھبا اپنے سر لے لیا ہے۔ جاؤ یہاں سے، اب کبھی تمہارے لیے یہ دروازے نہیں کھلیں گے۔ یہ کہتے ہی میرے بھائی نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں زمین پر بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں، میں کہاں پر جاؤں۔ کافی دیر تک میں اپنے میکے کے دروازے پہ بیٹھی رہی تھی، اور پھر یکایک میرا دماغ کام کرنا شروع ہوا تھا۔ میں نے اکثر سنا تھا کہ شہر بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں پر نوکریاں بھی ہوتی ہیں، گھر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بے اختیار فیصلہ کر لیا تھا، میں یہاں سے شہر روانہ ہو جاتی ہوں، میری بیٹی بھی شہر میں ہی ہے۔ یہی سوچ کر میں فوراً اپنے پرانے گھر گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے اپنی پڑوس کی عورت سے پیسے ادھار لیے تھے تاکہ سفر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا تھا کہ میں تم جیسی خاتون سے بات نہیں کرنا چاہتی، جس نے اپنی ہی بیٹی کو بھگا دیا اور پھر طلاق لے کر خود بھی ڈگر ڈگر رسوا ہو رہی ہو۔ مگر جب میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے منت کی، تب اس نے مجھے 2000 روپے بطور ادھار دے دیے۔ ٹکٹ لے کر میں آخری گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے کس طرح رابطہ کروں گی۔ میں بس اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ ہم دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے۔ مجھے یہی امید تھی کہ میری ملاقات بس اسٹیشن پر ہی ہو جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے پورا بس اڈہ چھان مارا تھا، لوگوں سے پوچھا تھا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں جا کر میں پناہ لیتی۔ پوری رات میں نے سڑک پر ہی گزار دی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر اپنی بیٹی کو تلاش کیا، جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے اسے ڈھونڈا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ اور پھر تھک ہار کر میری زندگی کے تلخ سے تلخ ترین دن شروع ہو گئے تھے۔ میرے پاس نہ پیسے تھے نہ روپیہ، میں جگہ جگہ اب کام کی بھیک مانگنے لگی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ ایک اللہ توکل عورت مجھے ملی تھی، جس نے مجھے ایک بنگلے پر کام دلایا تھا، وہیں پر مجھے رہائش مل گئی تھی۔ اللہ کا احسان تھا، میری زندگی اب سکون میں آ چکی تھی، میرا گزارا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے شہر میں آئے ہوئے پورے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ زندگی بالکل ویران ہو چکی تھی، میں بس ایک ملازمہ بن کے رہ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی پرانی زندگی شدت سے یاد آتی تھی، کئی بار پچھتاوا بھی ہوتا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو مرنے نہیں دیا۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری بیٹی کہاں پر ہے، وہ سلامت ہے یا نہیں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ بیگم صاحبہ نے کچھ سامان لینے کے لیے مجھے مارکیٹ تک بھیجا تھا۔ میں بھی سامان لے کر فارغ ہی ہوئی تھی جب میری نظر ایک بھیڑ پر گئی۔ وہاں پر راشن تقسیم کیا جا رہا تھا اور لوگ ایک عورت کی خوب تعریف کر رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر اس بھیڑ کو دیکھا تھا۔ کیا یہاں پر بھی اس طرح راشن تقسیم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انداز بالکل ہمارے گاؤں کی طرح تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس بھیڑ کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے راشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ کھانا وغیرہ ہمیں بنگلے میں ہی مل جاتا تھا، لیکن ایک عجیب کشش تھی جو مجھے اس بھیڑ کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس بھیڑ کو چیرتی ہوئی اس عورت کے پاس پہنچی،
تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی بیٹی کھڑی ہوئی راشن تقسیم کر رہی تھی۔ نظروں کی تپش تھی یا ماں کی ممتا، اس نے بھی بے اختیار سر اٹھایا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ وہ سب چیزیں چھوڑ کر روتے ہوئے میری طرف بڑھی تھی اور بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی چیخیں پورے مجمع میں گھوم رہی تھی، جبکہ میں کسی زندہ لاش کی ماند کھڑی ہوئی تھی، 5 سال بعد اپنی بیٹی کو گلے سے لگا رہی تھی۔ میرا درد، میری کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ مجھے کبھی چوم رہی تھی، کبھی پکڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اس کا حال بہت عجیب ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تھے۔ وہ پھر مجھے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے، اور پھر اس نے مجھے تمام حقیقت بتائی تھی۔ میری طرح وہ بھی شہرا کر بالکل پریشان سی ہو گئی تھی۔ خدا کا احسان تھا یا پھر اس کی مدد، اسے ایک بہت اچھی فیملی ملی تھی جو بہت رئیس تھے اور ایک اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے میری بیٹی کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اپنے گھر لے گئے تھے، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، اور اب اس نے اعلیٰ تعلیم کے ذریعے بہت اچھی آن لائن جاب شروع کی تھی، جس کے ذریعے اس کی زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے آئی تھی۔ ان لوگوں سے اس کا رابطہ ضرور تھا، مگر وہ وہاں رہنا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے خوب شکر ادا کیا تھا کہ بے شک تو نے مجھ سے اسے 5 سال دور رکھا، لیکن تو نے اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا اور ایک سکون بھری زندگی دی۔ اگر وہ مجھ سے پہلی ہی رات مل جاتی تو کبھی بھی ہم دونوں ماں بیٹی ایسی آسائش بھری زندگی نہ جی پاتے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تمام سکون پا کر گاؤں لوٹ کر گئی تھی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ بابا کو فالج ہو چکا ہے، جبکہ کاشف کے بارے میں ایسی خبر سن کر میرے پیروں تلے جان نکل گئی تھی۔ اور پھر جو اس نے مزید خبر دی وہ سن کر تو ایسے لگتا تھا جیسے میں چند دمے کے لیے سانس لینا بھول چکی ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی تمام تدفین وہ اپنے ہاتھ سے کر کے آئی تھی۔ اس نے سب سے پوچھا تھا میرے بارے میں، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پڑوسن کے 2000 روپے ادھار کے بھی اس نے دے دیے تھے۔ میں اب مطمئن سے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے جو فیصلہ اپنی اولاد کے لیے لیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میری ہمت میری بیٹی اور میری دونوں کی زندگی آسان کر گئی تھی۔ وقتی تکلیف ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اگر آپ ہمت کرو تو رب العالمین آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں۔